अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में। आई एम श्योर आप सब लोगों को पता होगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होती है और ज़्यादातर लोग इस चीज़ से कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में गुज़रते ही हैं। तो इट्स वेरी कॉमन, बहुत आम सी बात है और ज़्यादातर इसकी वजह बड़ी आम सी होती हैं कि अगर आपने अपनी खुराक प्रॉपर नहीं ली, उसमें फ़ाइबर कम है या आप पानी कम पी रहे हैं या आप एक्टिव नहीं हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से अमूमन कब्ज़ होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसे होता है कि कुछ और बीमारियाँ होती हैं जो कभी-कभी कब्ज़ की सूरत में वो पहले सामने आती हैं और जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता लगता है कि ये तो मसला कोई और है। तो इस वीडियो में आपको मैं बेसिक से समझाऊँगी कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, क्यों होती है और हम घर में क्या कर सकते हैं और अगर ये वो वाली कॉन्स्टिपेशन है जो किसी बीमारी की वजह से है, तो वो हमें पता लगेगा और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। तो आम तौर पे ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे मुँह से हमारे मैदे तक एक नाली होती है, उसको एसोफेगस कहते हैं। खुराक की नाली जो होती है, उधर से ये ट्रांसफ़र होता है खाना, वहाँ पे कुछ हद तक खाना हज़म होता है। फिर उसके बाद छोटी आँत और फिर बड़ी आँत के अंदर से खाना गुज़रता है और इस सारे प्रोसेस में खाना साथ-साथ हज़म हो रहा होता है और जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है जिस यूज़फुल मटीरियल की, वो उस खाने में से वो खींच लेता है और जो वेस्ट होता है, वो बाद में स्टूल बन जाता है और जो पखाना होता है वो बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में जो रेक्टम होता है, वहाँ पर जमा होता रहता है। जब वो जमा हो जाता है तो हमारे ज़हन को खुद सिग्नल पहुँच जाता है कि अब हमें अ, जो है इसको स्टूल को बाहर निकालना है, हाजत हमें महसूस होती है बैतुल-ख़ला में जाने की। तो एक नॉर्मल तरीके से ये पखाने की नाली के थ्रू पखाना ख़ारिज होता है और ये अमल तकलीफ़देह नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन हम तब कहते हैं किसी को है, इसको डिफ़रेंट तरीके हैं इसको समझाने के, लेकिन कॉन्स्टिपेशन आप इससे समझ लें कि अगर 1 हफ़्ते में 3 दफ़ा से कम अम, आपको ये हाजत महसूस हुई है और पखाना नहीं पास हुआ या स्टूल पास नहीं हुआ, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। या फिर ये है कि स्टूल पास करते वक़्त आपको ज़ोर लगाना पड़ता है या स्टूल पास करते वक़्त एंड तक आपको ज़ोर ही लगाना पड़ता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से बाहर नहीं आया। या फिर हार्ड सख़्त किस्म के स्टूल होते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन है। और कभी-कभी ये फ़ील होना कि स्टूल पास किया लेकिन अभी भी और रहता था लेकिन पास नहीं हो पा रहा, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन है। अब ये वो वाली कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं बात करूँगी जो किसी बीमारी की वज़ह से नहीं है, ये सिंपल आपकी आदत की वज़ह से है, ठीक है? खाने-पीने की आदत, पानी पीने की आदत, टॉयलेट जाने की आदत, उसके मुतालिक जो कॉन्स्टिपेशन है, जो आम सबसे ज़्यादा कॉमन कॉन्स्टिपेशन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसकी कॉज़ेज़ जो हैं वो ये हो सकती हैं खाने-पीने के मुतालिक कि या तो आप बड़ी सीरियस किस्म की डाइटिंग कर रहे हैं, आप खाना ही नहीं प्रॉपर खा रहे, थोड़ा खा रहे हैं। फिर आपके खाने में फ़ाइबर नहीं है, फ़ाइबर आता है फलों, फ्रूटों से और आप पानी काफ़ी नहीं पी रहे या बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे हैं। और भी कुछ ऐसे खाने-पीने की चीज़ें हैं जिस तरह के केले हैं या मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं या चावल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा लेने से कब्ज़ हो सकती है। अम, बाहर के ममालिक में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनसे भी ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल से डिहाइड्रेशन हो जाती है। उसके अलावा जो जंक फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है, अम, ये जो फ़ास्ट फूड यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ाज़, फ्राइज़, तली हुई चीज़ें या डब्बे में आई हुई चीज़ें, ये सब कुछ जो है ये भी जंक फूड में आ जाता है, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन कराता है। उसके अलावा और वजूहत क्या हो सकती हैं जी, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, सारा दिन आप बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं
یا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو اپنی بیماری کی وجہ سے سارا دن وہ بیڈ پہ ہی لیٹے رہتے ہیں، تو ان میں کانسٹیپیشن ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کو حاجت محسوس ہو رہی ہے اس وقت واش روم جانے کی، تو وہ اپنے کام کی مصروفیت میں یا دل نہ چاہنے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم ٹھہر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کو حاجت محسوس ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں ہم ٹھہر کے چلے جاتے ہیں، ابھی میں اپنا فلانا کام کر لوں، ابھی میں یہ بات سن لوں، ابھی میں تھوڑا سو لوں۔ اور وہ جو قدرتی طور پہ جو آپ کو حاجت محسوس ہوتی ہے اس کو آپ ہر دفعہ اگنور یا پوسٹ پون کرتے چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کبھی کبھی ہائپو تھائرائڈ یعنی کہ تھائرائڈ کا ایک مسئلہ ہوتا ہے جس میں آپ کا تھائرائڈ سلو ہوتا ہے، اس میں بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ میڈیکل ریزنز ہیں، کچھ دوائیاں ہیں، کبھی کبھی باول obstruction ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے آنت میں، بڑی میں، چھوٹی میں، تو اس سے بھی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپریشن جب تازہ تازہ ہوا ہوتا ہے تو ہمارا جو آنتوں کا سسٹم ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، اس کو بھی پوسٹ سرجیکل آئلیس کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کی جو نیچے کی مسلز ہیں وہ تھوڑی ویک ہوتی ہیں، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، کانسٹیپیشن ان کو بھی ہو جاتی ہے۔ خیر یہ میڈیکل ریزنز تو کچھ لیس کامن ہے، زیادہ تر یہ جو خوراک والی ہیں یہی وجہ ہوتی ہیں، ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب ہم گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کچھ میں مشورے دے رہی ہوں آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کے، جس میں خاص طور پہ امرود بیجوں کے ساتھ اگر کھایا جائے تو وہ بڑا ہیلپ فل رہتا ہے۔ سیب کو چھلکے کے ساتھ کھائیں، چائے، کافی اور پرون جوس جو ہوتا ہے یہ مارکیٹ میں ملتا ہے وہ بھی بڑا ہیلپ فل رہتا ہے۔ گرم دودھ پینے سے بھی سم ٹائمز آسانی ہوتی ہے۔ کلیئر سوپ پی سکتے ہیں، یخنیاں وغیرہ پی سکتے ہیں۔ دیسی گھی کا ایک چمچہ آپ اپنے کھانے میں کسی طرح سے شامل کر سکتے ہیں، بے شک دودھ میں گھول لیں یا روٹی پکا رہے ہیں تو اس کے اوپر لگا لیں، لیکن دیسی گھی کا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس سے بھی کانسٹیپیشن ریلیو ہو جاتی ہے اگر مائنر سی ہو۔ اس کے علاوہ تخم لنگا، اسپغول ہسک، جنرلی سلاد زیادہ کھانا، دالیں کھانا، وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ پانی کی انٹیک اپنی بڑھائیں، کم سے کم 7 گلاس تو پانی پئیں، اس سے زیادہ پینا چاہیے لیکن کم سے کم 7 گلاس پانی پئیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق دہی کے اندر جو پرو بایوٹکس ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ ہیلپ فل رہتے ہیں، لیکن کچھ سٹڈیز اس کے فیور میں نہیں بھی ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن دہی کا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رول ہے کانسٹیپیشن ریلیف کرنے میں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ روز کسی قسم کی ایکسرسائز جو بھی آپ کی طبیعت اجازت دیتی ہے آپ ایکسرسائز کیا کریں ڈیلی بیسس پہ۔ اس کے علاوہ یہ کہ سم ٹائمز اسٹریس سے بھی کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو کسی طرح اگر آپ اپنی اسٹریس مینیج کر سکتے ہیں تو بائی ریلیکسیشن، میڈیٹیشن، اپنے آپ کو بزی کرنا، جو بھی ہے آپ اپنی اسٹریس سے اپنا دھیان اگر ہٹائیں اس سے بھی سم ٹائمز فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو دوبارہ ٹوائلٹ ٹرین کرتے ہیں، ری ٹرین کرتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کی عادات اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اپنے یہ اس سگنل کو اتنا اگنور کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کو نارمل طریقے سے حاجت ہی نہیں محسوس ہوتی اس کے بعد۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ فکس ٹائم پہ کھانا کھائیں، اور آپ اندازاً لیٹ سے کھانے کے 30 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد آپ واش روم جائیں اور تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھیں، انتظار کریں، اور بالکل بھی جب آپ کو حاجت محسوس ہو تب تو بالکل بھی اگنور نہ کریں، نہیں تو ایک ریگولر ٹائم کے اوپر آپ اپنا ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اتنی دیر کے بعد واش روم پہ جا کے بیٹھنا ہے اور میں نے انتظار کرنا ہے۔ اور ٹیک یور ٹائم، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سلولی سٹول پاس ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، بیٹھیں۔ تو یہ آپ بار بار روزانہ کریں گے تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ ٹرین ہو جائے گا، تو اس سے بھی لوگوں کو ہیلپ ہوتی ہے۔ تو اپنے میل ٹائم ریگولر کریں، اسنیکس زیادہ لیا کریں، کھانا زیادہ کھایا کریں۔ اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو پلیز تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اور اپنی نیند بھی اچھی رکھیں، پوری کیا کریں، 8 سے 9 گھنٹے کی نیند کیا کریں ضروری۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں گرین ویجیٹیبلز، نٹس، فروٹس وغیرہ جو آپ کو پسند ہے، یہ سب چیزیں کانسٹیپیشن ریلیف کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔
یہ پانی کے گلاس پئیں، گن کے پئیں، کم سے کم 7 گلاس پئیں۔ یہ ساتھ پرون جوس کی میں نے پکچر ڈالی ہے، یہ برانڈ پاکستان میں ملتا ہے پرولیکس کے نام سے، یہ بڑا ہیلپ فل رہتا ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کب آپ نے کانسٹیپیشن کو بہت سیریس لینا ہے اور آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ کو ہر وقت کانسٹیپیشن رہتی ہے، ہفتے در ہفتے، مہینے در مہینے آپ کو کانسٹیپیشن رہتی ہے اور آپ یہ نہیں جا رہی گھریلو ٹوٹکوں سے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ پھر سم ٹائمز سڈنلی کانسٹیپیشن ہو جائے اور آپ کو ان ساری وجوہات میں سے کوئی وجہ نہ ہو تو تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اگر گیس بھی پاس نہیں ہو رہی، اسٹول بھی پاس نہیں ہو رہا، تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اس کے علاوہ یہ کبھی قبض کبھی ڈائریا، کبھی قبض کبھی ڈائریا، اگر اس طرح آپ کو بار بار ہو رہا ہے تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ پھر اگر پخانے میں خون یا ورمز یا پھر پس کوئی ریشہ یا پیپ آپ کو نظر آتی ہے تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اگر آپ کو اسٹول پاس کرتے وقت بہت زیادہ درد ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی گوشت جیسی چیز باہر آ رہی ہے پخانے والی جگہ سے، تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیے۔ اگر آپ کا وزن ساتھ ساتھ گر رہا ہے اور آپ کو قبض رہتی ہے تب بھی یہ ایک سیریس علامت ہے۔ اور اگر آپ کو اسٹول پاس کرنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ رہتا ہے، سارا اسٹول پاس نہیں ہوا اور ہر وقت ہی کیفیت ہوتی ہے، ہر دفعہ ہوتی ہے، تب بھی ڈاکٹر کو دکھائیے۔ ڈاکٹر کیا کریں گے؟ ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لیں گے اور اپنی سمجھ کے مطابق ان کو جو وجہ لگتی ہے اس حساب سے وہ ٹیسٹ آرڈر کریں گے اور ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اگر آپ کو عام سی کانسٹیپیشن ہے تو لیگزیٹیوز آپ کو مل سکتے ہیں۔ لیگزیٹیوز کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جس سے اسٹول پاس ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں آپ کو ہیلپ کرتی تو پھر سپوزیٹریز بھی ہوتی ہیں، یہ نرم سی گولی کی طرح کی چیز ہوتی ہے جو انسرٹ کی جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں کے جو سخت ہوا ہوا پخانہ ہے اس کو نرم کر کے اسٹول پاس کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پھر بھی بہت زیادہ سیریس کانسٹیپیشن ہے تو انیما بھی دیا جا سکتا ہے۔ اوکے، اب قبض اگر آپ کا ٹھیک ہو گئی سارا کچھ اور آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ نہ ہو، اس کی پریونشن جاننا چاہتے ہیں تو نمبر 1 اپنی ڈائٹری ہیبٹس ٹھیک کریں، اپنے کھانے پینے کی عادات ٹھیک کریں، اس میں فائبر ضرور ہونا چاہیے، پانی کی انٹیک اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ کسی قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے رہیں، ایکسرسائز کیا کریں، واک کیا کریں، جو آپ کی طبیعت اور آپ کی مصروفیت کے حساب سے آپ کو جو سوٹ کرتا ہے، لیکن ایکسرسائز ضرور کریں۔ پھر یہ کہ جو انڈین ٹوائلٹ والا جو پوسچر ہے وہ بہت سوٹیبل ہے اسٹول پاس کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ کموڈ والا سسٹم ہے تو یہ اس تصویر میں جو میں نے اسٹول دکھایا ہے اس طرح کا اسٹول اگر آپ لے لیں تو اس جیسی ایک پوزیشن بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ نہیں بیٹھ سکتے انڈین ٹوائلٹ پہ، کچھ لوگوں کو گھٹنے کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے، تو اس ٹول کی مدد سے آپ تھوڑا سا اس جیسے پوز کو کاپی کر سکتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے اسٹول پاس کرنے میں۔ امید ہے میری ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے اور آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میرے سوشل میڈیا پہ مجھے فالو کریں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔